अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 71 लेकर हाजिर हुए हैं और ये हम स्टार्ट करें उससे पहले वही टारगेट 400 लाइक और 180 कमेंट का प्लीज़ सब टारगेट पूरा कर दिया कीजिए। इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं होता, आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं नावल की जानिब। सबने हिना बेगम की मुस्कुराहट गायब होते महसूस किया था और सबसे ज़्यादा महसूस जिसने किया था वो मायदा थी। इनके होठों की सुखड़ी मुस्कुराहट ने इसके दिल को भी सिकोड़ दिया था। इसके बदतरीन ख़दशों में एक ख़दशा सही साबित होने जा रहा था। इनकी गायब होती मुस्कुराहट ये बताने के लिए काफ़ी थी कि इन्हें मायदा कितनी पसंद आई है। मम्मी ये मायदा है, मायदा हर्फ। शहरयार ने एकदम माहौल को खुशगुन बनाने के लिए हिना बेगम के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा। इसके मुस्कुराने के बावजूद भी हिना बेगम के होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई, बल्कि वो सपाट नज़रों से इसे देखती रही। मायदा इधर आओ। शहरयार ने मायदा की कलाई को थाम कर आहिस्ता से इसे आगे करते हुए कहा। मायदा ट्रांस की कैफियत में अपनी स्टिक को संभालती इनके करीब आ गई। सुल्तान और नूर बिल्कुल खामोश खड़े थे। नूर की नज़रें मायदा पर थीं और सुल्तान की हिना बेगम पर। अस्सलाम वालेकुम। मायदा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर इन्हें सलाम किया। इसके सलाम करने पर इन्होंने शहरयार को देखा और फिर मायदा को, और फिर इनके हाथ मायदा के साथ हाथ में पकड़ी स्टिक पर गए। इनके देखने पर मायदा के पैरों में लड़खड़ाहट पैदा हुई थी। इसने बड़ी मजबूती से अपनी स्टिक को थामा और अपनी उथल पुथल होती सांसों को संभालती उनके चेहरे के ज़ाविये को देखने लगी, जो लम्हा ब लम्हा बदल रहे थे। मम्मी, मायदा ने सलाम किया है, शहरयार ने इनके कंधे पर हाथ रखकर कहा। इन्होंने अपने कंधे पर रखे शहरयार के हाथ को देखा और फिर शहरयार को। इनकी नज़रों में अजीब सा तासुर था, अजीब सी काट थी। मम्मी क्या हुआ? इसने आहिस्ता से पूछा। वो कोई जवाब देती कि तभी वहाँ हारून साहब आ गए। बाबा साईं, मायदा आ गई। शहरयार ने हिना बेगम के गुस्से को नज़रअंदाज करके हारून साहब से कहा। वो मुस्कुराकर आगे बढ़े और जैसे ही इनकी नज़र मायदा की स्टिक पर पड़ी, एक लम्हे के लिए इनके होठों की मुस्कुराहट भी गायब हुई, लेकिन फिर अपने बेटे के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट देखकर इसकी आंखों में मोहब्बत के जलते दिए देखकर दोबारा इनके होठों पर वही मुस्कुराहट रक्स करने लगी। कैसी हैं आप बेटा? इन्होंने आगे बढ़कर पूछा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनके मुस्कुराने कर पूछने पर इसे कुछ हिम्मत हुई। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे। इन्होंने मेज़बानी के आदाब निभाते इसे बैठने के लिए कहा। जी, इसने बड़ी मुश्किल से कहा और अपने स्टिक को संभालती दोबारा सोफे पर बैठ गई। शहरयार ने एक मुलाजमा को बुलाया और कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया। मुलाजमा इसके हुक्म पर किचन में चली गई। मम्मी आप ही बैठें। शहरयार ने इन्हें बुत बने खड़े देखकर कहा, जिनकी नज़रें अभी भी मायदा पर अटकी हुई थी। इनकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मायदा सर तक नहीं उठा पा रही थी। माहौल एकदम बोझल हो गया था। मायदा की आंखें छलकने को तैयार थीं, लेकिन इसने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते खुद को संभाला था। नूर इसी के बराबर में बैठी थी। इसकी हालत को देखते नूर ने आहिस्ता से इसके हाथ की
पुष्ट पर अपने हाथ रखकर हल्के से थपथपाया, ऐसे जैसे इसे अपने इसके साथ होने का एहसास दिला रही हो। माहिदा ने हल्का सा रुख मोड़कर इसे देखा। इसके देखने पर नूरिन ने पलकों को जुम्बिश दी। मम्मी, शहरयार इनके पास आकर आहिस्ता से बोला। बदले में हिना बेगम ने इसे जिन नज़रों से देखा, शहरयार बेयकीनी से इनको देखने लगा। क्या हो गया है? इसने आहिस्ता से पूछा। जवाब में वो एक कांटदार नज़र इस पर डालकर वहाँ से चली गई। इनके जाने के अंदाज से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो गुस्से में गई हैं। वो चारों हैरान से इन्हें वहाँ से जाता देख रहे थे, जबकि मायदा खुद को इन सब का कसूरवार समझते सर झुकाए पलकें झपक कर अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मम्मी, शहरयार इनके इस तरह जाने पर इनके तरफ लपका। वो पैर पटकती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मम्मी, क्या हुआ? शहरयार ने इनका हाथ थामकर इन्हें रोकना चाहा। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। इन्होंने एकदम अपना हाथ झटक कर गुस्से से कहा। मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इन्हें कमरे का दरवाज़ा खोलते देखकर इसने पूछा। मैं क्यों गुस्सा हूँ? इसकी वजह तुम्हें पता है, फिर भी पूछ रहे हो? इन्होंने अंदर दाखिल होते हुए पलटकर गुस्से से कहा। नहीं, मुझे वजह नहीं पता कि आप क्यों इस तरह कर रही हैं। शहरयार ने भी अंदर आते हुए जवाब दिया। ये लड़की पसंद की है तुमने अपने लिए? इन्होंने गुस्से से बाहर की तरफ इशारा किया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और इनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी जो बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। इनकी पहली ही बात पर मायदा का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। इसके बदतरीन खदशों में एक और खदशा सच साबित हुआ। वो सर झुकाए बैठी रही, जबकि वो तीनों इनकी आवाज़ पर उठकर पलट के इनके कमरे की तरफ देखने लगी। मम्मी, आहिस्ता बोली। शहरयार ने इनके बाजू थाम कर इन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए कहा। आहिस्ता बोलूं? क्यों आहिस्ता बोलूं? ताकि वो लड़की ना सुन ले, इन्होंने और बुलंद आवाज़ में कहा। मम्मी, शहरयार ने दुख से इन्हें देखा, फिर आगे बढ़कर इसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन इससे पहले हिना बेगम ने इसका हाथ थामकर इसे दरवाजे तक जाने से रोका। ये लड़की पसंद की है तुमने अपने लिए, एक अपाहिज लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। ये पसंद है तुम्हारी? ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा? वो गुस्से और तैश के आलम में जो लफ्ज़ कह रही थी, वो लफ्ज़ मायदा हर्फ के सीने में जहर में डूबे तीर की तरह पेवस्त हुए थे, जो एकदम ही इसके वजूद को नीलो नील करने लगे। बैठे बैठे इसके वजूद पर लर्ज़ा तारी होने लगा। हारून साहब आगे बढ़कर कमरे में चले गए। ये क्या तमाशा कर रही हो? इन्होंने अंदर आते ही पूछा। लहजे में गुस्सा था। मैं तमाशा कर रही हूँ या आपका बेटा? देख नहीं रहे पसंद के नाम पर किसे उठा लाया है? ये लड़की मेरी बहू बनेगी जो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती, जिसे शायद दिखाई भी नहीं देता। अब वो इसके चश्मे पर तंज कर रही थी। मम्मी, आपको कोई हक नहीं बनता मायदा के लिए इस तरह की बात करने का, और वो सिर्फ मेरी पसंद नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत है। शहरयार ने फूलती सांसों के दरमियान कहा। ये तुम्हारी मोहब्बत? दुनिया सच कहती है मोहब्बत अंधी होती है। आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया है, वो भी अपने बेटे की मोहब्बत, जो इतनी अंधी है, जो एक लड़की की कमियों को भी नहीं देख पा रही। वो पूरी तरह गुस्से की शिद्दत से चिल्लाई थी। हिना, बस करो,
تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، گھر آئے مہمان کی انسلٹ کر رہی ہو۔ ہارون صاحب تیز آواز میں بولے۔ شہریار اور سلطان نے آج پہلی بار اپنے باپ کو اتنی تیز آواز میں بولتے ہوئے سنا تھا۔ ان کے تیز بولنے پر سلطان بھی آگے بڑھ کر ان کے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے پیچھے نور بھی ان کے کمرے میں آ گئی۔ ممی پلیز آپ آہستہ بات کریں، باہر بہت تیز آواز جا رہی ہے۔ مائدہ نے سب سن لیا ہے، نور نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سن لیا ہے تو سننے دو، اسے سنانے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ اس نے کیا سوچ کر میرے بیٹے سے محبت کی ہے؟ ارے محبت چھوڑو، اس نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ سوچا ہوگا نواب خاندان کا بیٹا ہے، کروڑوں اربوں کا مالک ہے، اسے پھنسا لیا جائے، اسے اپنی تکلیف، اپنی لاچاری دکھا کر اپنے پیار کے جال میں پھنسایا جائے، اور یہ رحم دل اس کے جال میں پھنس گئے۔ انہوں نے شہریار کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ممی آپ بہت بول رہی ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا آپ مائدہ کی اس طرح انسلٹ کریں۔ وہ میری محبت ہے، پہلی اور آخری، مجھے میری اولین خواہش، میری آخری چاہت۔ شہریار نے نم آنکھوں سے کہا۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماں اس طرح سے کسی کے لیے بات بھی کر سکتی ہے۔ ممی اس طرح مت کریں پلیز، آپ تسلی سے بیٹھ کر بات تو سنیں۔ وہ اپاہج نہیں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ پوری بات، نور تم اس معاملے سے دور رہو۔ انہوں نے اپنے کندھے سے نور کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تو سلطان نے ایک دم غصے سے ان کی طرف دیکھا اور پھر نور کو بازوؤں سے تھام کر خود سے لگا لیا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ نور نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچھ کہنے سے روکا۔ بس کر دو ہنا، اور اب بس بھی کر دو، آگے اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ ہمیں کچھ عزیز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شہریار کی خوشی اس لڑکی میں ہے تو ہمیں بھی اپنے بیٹی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ہارون صاحب نے انہیں تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر میرا بیٹا اندھے کنویں میں گر رہا ہے تو میں آگے اسے گرنے دوں۔ انہوں نے ہارون صاحب کے روبرو آ کر پوچھا۔ وہ سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنا اچھا برا سوچ سکتا ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی مائدہ کو چنا ہوگا نا؟ ہارون صاحب نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن غصہ چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس نے کچھ سوچ سمجھ کر اسے چنا ہے؟ حالت تو نہیں بتا رہی، اگر کچھ سوچا ہوتا تو اسے اس لڑکی کا اپاہج ہونا دکھ جاتا۔ مائدہ اپاہج نہیں ہے ممی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اسٹک لے کر چلتی ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جہاں تک بات ہے محبت کی اور کچھ سوچنے سمجھنے کی تو آپ صحیح کہہ رہی ہو، میں نے کچھ سوچا سمجھا نہیں تھا، میں نے تو بس محبت کی تھی، اور آج بھی بنا سوچے سمجھے محبت کرتا ہوں، اور آج سے نہیں پچھلے 6.5 سال سے کرتا ہوں۔ وہ میری کم عمری کی محبت ہے، اور کم عمری کی محبت روگ بن جاتی ہے۔ وہ میرا روگ ہے جو کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ آپ کی یہ باتیں مجھے اس سے محبت کرنے سے نہیں روک پائیں گی، نہ ہی اسے زندگی میں شامل کرنے سے۔ آپ نے میرا بہت دل دکھایا ممی، مجھے لگا تھا آپ میری پسند کو پسند کریں گی، میری خوشی میں خوش ہوں گی، لیکن آپ تو… شہریار نے آنسوں بھری
آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اپنے لفظوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ ماں تھی، وہ ان کے لیے کوئی بھی غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ کر سکتا تھا۔ شہری سلطان نور کو چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور ایک دم اسے خود سے لگا لیا۔ سلطان کے سینے سے لگ کر شہریار بچوں کی طرح رو دیا۔ تو جانتا ہے نا سلطان، میں مائدہ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو جانتا ہے نا وہ اپاہج نہیں ہے۔ تو بتا نا ممی کو، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور سلطان افسوس سے ہنا بیگم کو دیکھ رہا تھا جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آنکھوں میں ان کی بھی آنسو تھے۔ خاموش ہو اور باہر چل کر مائدہ کو دیکھ، سلطان نے کہا تو ایک دم سے مائدہ کا خیال آیا۔ وہ اس سے الگ ہو کر کمرے سے نکل کر بھاگا۔ وہاں آ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مائدہ، اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ مائدہ، پھر ایک تیز آواز گونجی۔ اس کی تیز آواز پر وہ سب کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ باہر آ کر دیکھا تو شہریار باہری دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ شہری، وہ اسے آواز دے رہا تھا لیکن وہ بھاگتا ہوا مین گیٹ پر پہنچا۔ ابھی جو میڈم آئی تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے واچ مین سے پوچھا۔ نواب صاحب، وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے چلی گئیں۔ وہ میڈم رو بہت رہی تھی، یہاں پر گر بھی گئی تھی، میں نے انہیں اٹھایا، واچ مین نے بتایا۔ تو شہریار بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سینہ مسلنے لگا۔ شہری، سلطان ایک دم پریشان ہو گیا۔ سلطان، میری مائدہ، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسے مل کر اس کی غلط فہمی دور کریں گے، سلطان نے کہا اور ایک دم بھاگتا ہوا پورچ میں گیا اور اپنی گاڑی نکال کر لے آیا۔ اس کے گاڑی لاتے ہی شہریار پیسنجر سیٹ پر بیٹھا۔ واچ مین نے گیٹ کھول دیا۔ سلطان تیزی سے گاڑی مینشن سے نکال کر لے گیا۔ واچ مین نے بتایا ہے وہ ابھی گئی ہے تو زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ہو سکتا ہے ابھی وہ روڈ پر ہی کہیں ہو، تم نظر دوڑاتے رہو، سلطان نے کہا۔ شہریار اس کے کہنے سے پہلے ادھر ادھر بے تابی سے نظریں دوڑا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل اس کے فون پر فون کر رہا تھا جو سوئچ آف بتایا جا رہا تھا۔ اس کے فون سوئچ آف ہونے پر شہریار اور پریشان ہو گیا۔ وہ اسے مسلسل کال کرتا بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کہیں بھی مائدہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو وہ پوش ایریا تھا، عام ایریوں کی طرح وہاں پر ٹریفک نہیں ہوتا تھا۔ اگر مائدہ روڈ پر کہیں ہوتی تو انہیں نظر آ جاتی۔ وہ دونوں کافی دور تک نکل آئے لیکن انہیں مائدہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کہاں جا سکتی ہے سلطان نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ شاید اپنے گھر چلی گئی ہو، شہریار نے کہا۔ لہجے میں گھبراہٹ بھی تھی اور بے چینی بھی۔ اس کے گھر کا ایڈریس بتاؤ، ہم وہیں چلتے ہیں، سلطان نے کہا۔ تو شہریار نے اس کے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ سلطان نے گاڑی اس طرف جانے والے روڈ پر ڈال دی۔ ٹینشن مت لے یار، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شہریار کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے سلطان نے کہا۔ شہریار کا چہرہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ اسی بات سے ڈرتی تھی سلطان، اس کے بدترین خدشے سچ ثابت ہو گئے۔ شہریار نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے کہا۔ سلطان نے پہلی بار اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسے تو وہ گزرے 6 سالوں میں جب وہ اسے یاد آتی تھی تب بھی نہیں روتا تھا۔ جب وہ 6 سال بعد اسے ملی تھی
ایسے تو وہ تب بھی نہیں رویا تھا۔ شہری سلطان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے گاڑی روکی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا سلطان، میری واحد خوشی ہے مائدہ۔ سلطان نے کسی بچے کی طرح شہریار نے کسی بچے کی طرح روتے ہوئے کہا، خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو، تمہیں تمہاری خوشی ملے گی، ہم تمہیں تمہاری خوشی لا کر دیں گے۔ سلطان نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، پھر اسے پانی پلا کر دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ صغیر صاحب کے ولا کے سامنے موجود تھے۔ جی صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے پوچھا۔ مائدہ حرف یہیں رہتی ہے؟ سوال سلطان نے کیا۔ جی سر، وہ یہیں رہتی ہیں، لیکن ابھی تو میڈم گھر پر نہیں ہے، وہ تو کہیں باہر گئی ہوئی ہے، چوکیدار نے کہا۔ تو سلطان اور شہریار دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ واپس کب تک آئیں گی؟ سلطان نے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب کب تک آئیں گی، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ سچ میں میڈم گھر پر نہیں ہے؟ سلطان نے پھر پوچھا۔ اسے لگا شاید مائدہ اسے منع کر کے گئی ہو کہ کوئی اس کا پوچھے تو وہ یہی بتائے کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ صاحب میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میڈم قریب 2.5 گھنٹے پہلے گھر سے نکلی تھیں، ابھی تک تو نہیں آئی۔ اگر آپ کو ان سے کچھ کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں یا اپنا نام ہی بتا دیں، میں انہیں بتا دوں گا کہ آپ لوگ ان سے ملنے آئے تھے، چوکیدار نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، جبکہ شہریار کے چہرے پر تاریکی چھائی تھی۔ سلطان پلٹا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بیٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہاں سے گاڑی نکال لے گیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ، کہاں جا سکتی ہے میری مائدہ؟ شہریار اپنا سر ہاتھ میں گرا کر سسکتے ہوئے بولا، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ تم کسی اور کو جانتے ہو جس سے ہم رابطہ کر کے مائدہ کے بارے میں پوچھ سکیں؟ سلطان نے کہا تو شہریار نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ کون؟ سلطان نے پوچھا۔ عمر صغیر، مائدہ کا فرسٹ کزن، مائدہ انہی کے ساتھ رہتی ہے، شہریار نے کہا۔ تو تم اسے فون کر کے مائدہ کا پوچھو، سلطان نے کہا تو شہریار نے ایک دم اپنی جیب سے فون نکال کر عمر کو فون ملایا۔ اتفاق ایسا تھا کہ عمر ابھی گھر پر ہی تھا۔ آج شام کو اس کی ایک میٹنگ تھی جس کی وہ پریپریشن کر رہا تھا۔ اپنے فون کی بجتی بیل پر اس نے فون اٹھایا اور اسکرین پر شہریار کا نمبر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لے کر فون آن کر کے کان سے لگا لیا، لیکن سامنے سے جو شہریار نے پوچھا وہ اس کے پیروں تلے زمین کھسکا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں ہے مائدہ؟ اپنی کرسی سے اٹھ کر عمر نے پریشانی سے پوچھا۔ عمر تم گھر پر دیکھو، مائدہ گھر پر تو نہیں ہے، شہریار نے کہا۔ تو عمر بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا اور مائدہ کے کمرے کے پاس آ کر بنا نوک کیے کمرہ کھول کر دیکھا۔ کمرے میں کسی کے نہ ہونے کے آثار تھے۔ وہ پلٹا اور ملازمہ سے مائدہ کا پوچھا۔ صاحب میڈم تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو کچھ گھنٹے پہلے گھر سے گئی تھی، ملازمہ نے عمر کو بتایا۔ ملازمہ کی بات شہریار نے بھی سن لی تھی۔ مائدہ گھر پر نہیں ہے، مجھے بتاؤ کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ، کہاں چلی گئی ہے وہ؟ عمر نے پریشانی سے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو خود اسے ڈھونڈ رہا ہوں، شہریار نے روتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے بتاؤ بات کیا ہوئی تھی، وہ تم سے ملنے آئی تھی نا،
क्या किया तुमने इसके साथ? ये तुम्हारे घर वालों ने? उमर ने पूछा तो शहरयार ने मुख्तसर लफ्ज़ों में इस सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उमर कितनी देर बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। क्या कहीं कोई और जगह है जहाँ वो हो सकती है? शहरयार ने रोते हुए पूछा। वो कहीं नहीं आती जाती, उमर ने गुस्से से कहा। उमर प्लीज़, तुम इसे अपने लेवल पर ढूंढो, मैं इसे अपने लेवल पर ढूंढता हूँ। उमर ने शहरयार की बात बीच में काट कर कहा और फ़ोन बंद कर दिया और अपनी गाड़ी लेकर मायदा को ढूंढने के लिए घर से निकल गया। इन तीनों को ही मायदा को ढूंढते हुए घंटों गुजर चुके थे। जहाँ जहाँ इसके होने का इम्कान हो सकता था, उमर वहाँ वहाँ गया। शहरयार और सुल्तान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और शहरयार की जान सूली पर अटकती जा रही थी। अगर इससे कुछ हो गया तो खुदा की कसम, आज मैं भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। शाम के साए गहरे होने लगे थे। गहरे होते साए को देखकर शहरयार ने गाड़ी की सीट की पुष्ट से टेक लगाकर रोते हुए सोचा गाड़ी की पुष्ट से टेक लगाकर रोते हुए सोचा। इसके दिल में अजीब अजीब वसवसे और खदशात पैदा हो रहे थे, और सबसे बदतरीन खदशा मायदा का इसे दोबारा छोड़कर चले जाना था। अल्लाह, मुझ पर रहम कर, तूने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है। मेरी मोहब्बत की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरी है। मेरे अल्लाह, मेरी मोहब्बत की हिफाजत कर, मेरी मायदा की हिफाजत कर। इसने आंसुओं के दरमियान अल्लाह से दुआ की। मायदा का कुछ पता चला? उमर ने इनके पास आकर पूछा। वो तीनों इस वक्त एक जगह मौजूद थे। नहीं, कहीं नहीं, हमने लगभग हर जगह देख लिया है, जवाब सुल्तान ने दिया। हमें लगता है अब हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि हम हर मुमकिन जगह मायदा को तलाश कर चुके हैं। घंटों गुजर गए हैं इन्हें गायब हुए। अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है, सुल्तान ने कहा तो शहरयार ने इसकी तरफ देखा। अभी एक जगह रहती है, शहरयार ने आहिस्ता से कहा। कौन सी? दोनों ने एक साथ पूछा। मुजफ्फरनगर, मायदा का घर, शहरयार ने कहा तो दोनों ने पहले इसे फिर एक दूसरे को देखा। मुझे पूरा यकीन है मायदा वहीं गई है, शहरयार ने पुरयकीन लहजे में कहा। अगर तुम्हें यकीन है तो फिर चलो, हम वहीं चलते हैं, सुल्तान ने कहा। हाँ ठीक है, हम वहीं चलते हैं। उमर ने भी सुल्तान की हाँ में हाँ मिलाई। उमर ने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। मीटिंग कैंसिल करने की वजह से इसे बहुत नुकसान हुआ था, और नुकसान की वजह से ज़गीर साहब के बार बार इसके पास फ़ोन आ रहे थे, गुस्से से भरे मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन इसने हर बार यही बात कही कि इस मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है इसे। क्या काम है जो अभी नहीं बता सकता? क्या काम है वो अभी नहीं बता सकता। इसे पता था अगर इसने मायदा के बारे में बताया तो इस मासूम की ज़िंदगी इसके घर में और अजीरन हो जाएगी, और इन दोनों को इतनी मोहब्बत भी नहीं है कि वो इसके कमरे में जाकर ये पता करें कि वो घर पर है या नहीं। और वाकई इन्हें नहीं पता था कि मायदा घर पे है भी या नहीं। वो दोनों तो इस वक्त अपने नुकसान को रो रहे थे, जो इनके बेटे के मीटिंग अटेंड ना करने पर इन्हें हुआ था। चलें, सुल्तान ने कहा। दोनों ने हुंकारा भरा। फिर वो तीनों मुजफ्फरनगर के लिए निकल गए। नूर के कई बार फ़ोन आ चुके थे। सुल्तान इसको सब सही है कहकर टाल रहा था, लेकिन अब इसे सच बताना लाजिम था। तो इसने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके नूर को भेज दिया। गाड़ी में बैठकर भी शहरयार ने
ہمایدہ کو فون ملایا لیکن پھر وہی سوچے اف، اس نے تھک ہار کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ دل سے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی مائدہ وہیں مل جائے جہاں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ہوگی۔ دلی سے مظفر نگر پہنچنے میں انہیں 2 سے 2.5 گھنٹے لگے تھے، اور ان گھنٹوں میں شہریار نے ہر سانس میں مائدہ کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ وہ مائدہ کے گھر پہنچتے گھر کے گیٹ پر باہر سے تالا وہ مائدہ کے گھر پہنچے۔ گھر کے گیٹ پر باہر سے تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ عمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہریار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ عمر نے دروازے کو اندر کی طرف دھکا دے کر دیکھا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دوبارہ دروازہ نوک کیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی تینوں کی نظر سامنے کھڑے وجود پر جیسے جم گئی۔ سامنے مائدہ کھڑی تھی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں جیسے لہو ٹپکانے والی ہوں۔ مائدہ! شہریار کے لب ہلے اور وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اندر داخل ہوا اور اسے کندھوں سے تھام کر سرتاپا اسے دیکھنے لگا۔ اسے سلامت دیکھ کر شہریار کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ مائدہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان اور عمر بھی اندر داخل ہو گئے۔ مائدہ یہ کیا حرکت ہے؟ عمر نے اندر آتے ہی قدرے غصے سے پوچھا۔ اس کے غصے سے پوچھنے پر شہریار نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو مائدہ سے؟ شہریار نے پوچھا۔ شہریار، فی الحال آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ ابھی آپ مجھ سے زیادہ حق نہیں رکھتے ہیں اس پر۔ یہ میری کزن ہے، میرے گھر کی عزت ہے، مجھے حق بنتا ہے میں اس سے سوال کروں۔ عمر نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مائدہ نے سر جھکا لیا۔ سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا مائدہ، مجھے بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ؟ جانتی ہو کتنے پریشان ہو گئے تھے ہم؟ اس نے مائدہ کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر آئی تھنک ہمیں مائدہ سے آرام سے بات کرنی چاہیے، سلطان نے کہا۔ اندر چلو، عمر نے کہا اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن شہریار نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک کر خود مائدہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عمر کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ عمر اندر کی طرف جانے لگا۔ وہ دونوں اس کی تخلیق میں اندر کی طرف جانے لگے۔ شہریار مائدہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اندر آ کر وہ لوگ چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ مائدہ کو بٹھا کر شہریار اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ جانتی ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ تم یہ سب کرتے ہوئے ایک بار میرا خیال نہیں آیا؟ شہریار اس کے دونوں ہاتھ تھامے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ میں کہہ رہا تھا۔ جواب میں مائدہ کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا مائدہ، مجھے بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ؟ کیا تمہیں اپنی شہری پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب اس کے ہاتھ چھوڑ کر شہریار نے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ جواب دو مائدہ، کیا تمہیں اپنے شہری پر بھروسہ نہیں ہے؟ صرف اتنا یقین کرتی ہو تم مجھ پر، میری محبت پر، کہ ذرا سی بات پر تم مجھے چھوڑ آئی؟ یہ بھی نہیں سوچا تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ شہریار کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ مائدہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ آہستہ سے پلکوں کی چلمن اٹھا کر اس نے شہریار کی بہتی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بتاؤ مجھے، کیوں کیا؟ کیوں اپنی شہری کو پریشان کیا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا،
کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اپاہج ہوں اور آپ پرفیکٹ ہیں، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، آپ ایک مکمل عورت ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے بھی نہیں چل سکتی، میں آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ مائدہ نے زارو قطع روتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، اس وقت کوئی بھی اس کو دیکھتا تو اس پر رحم ہی کھاتا۔ اور میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ تم نہیں تو کوئی نہیں۔ شہریار کے لیے اس کی زندگی صرف مائدہ ہے، اس کی پہلی اور آخری محبت۔ شہریار نے دو بدو جواب دیا۔ اس کی بات پر مائدہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارے انکار سے سچ نہیں بدل جائے گا، شہریار نے اس کے نفی میں سر ہلانے پر کہا۔ لہجے میں ہلکا سا غصے کا عنصر تھا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں بے شک وہ سچ ہے، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بھی سچ ہے اور اسے آپ کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔ میں نے کہا تھا مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا اور میرا بدترین خدشہ سچ ثابت ہو گیا۔ آپ چاہتے ہیں میں اسے جھٹلا دوں؟ سب کچھ اپنے کانوں سے سن کر آئی ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مائدہ نے اپنے چہرے سے شہریار کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری محبت کو چھوڑ کر سب کچھ نظر آتا ہے، تمہیں میری محبت پر یقین نہیں آتا۔ میں کیا کروں؟ بتاؤ مجھے، میں ایسا کیا کروں کہ تم میری محبت پر ایمان لے آؤ؟ کیا کروں میں ایسا؟ شہریار غصے سے گھبرا کر قدرے تیز آواز میں بولا۔ اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کی تیز آواز پر مائدہ خوفزدہ ہو گئی۔ شہریار کو غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب بھی آتا تھا وہ اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن آج وہ اس غصے کی حد کو بھی پار کر رہا تھا۔ شہری سلطان نے اٹھ کر ایک دم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے سب کچھ نظر آتا ہے، اسے پوری دنیا نظر آتی ہے، اسے اپنی کمیاں نظر آتی ہیں، اسے اپنی مجبوری نظر آتی ہے، لیکن اسے میری محبت نظر نہیں آتی۔ تو جانتا ہے نا میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو گواہ ہے نا میرے گزرے 6 سالوں کا، جس میں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہیں بھلایا۔ تو گواہ ہے نا کہ میں نے اس کے بغیر بھی اس سے ہی محبت کی ہے۔ شہریار سلطان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی تکلیف، اس کے لفظوں کی ٹوٹ پھوٹ سلطان کو بھی رلا رہی تھی۔ وہی تو گواہ تھا اپنے بھائی کی خاموش محبت کا۔ سلطان نے اسے خود سے لگا لیا۔ شہریار کی بات پر مائدہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز اس چھوٹے سے گھر میں گونجنے لگی تھی۔ مائدہ! اس کو روتا دیکھ کر عمر ایک دم اس کے پاس آیا۔ مائدہ چپ ہو جاؤ۔ نیچے اس کے پیروں میں بیٹھ کے اس کی کلائیوں کو تھام کر اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے عمر نے کہا۔ آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے، سب چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی ٹھیک ہوں، آپ سب لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ عمر کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑا کر اپنے ہاتھ جوڑ کر اس نے تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جہاں عمر اور سلطان نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، وہیں شہریار نے خون چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ شہریار نے اس کے پاس آ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کیوں میری محبت کا امتحان لے رہی ہو؟ کیوں مجھے جیتے جی مارنے پر تلی ہو؟ کوئی نہیں سمجھتا مجھے، نہ میری ماں نہ یہ عورت جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے مجھے۔
شہریار وہیں بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو پڑا۔ اس وقت ان دونوں کی حالت قابل رحم تھی۔ واقعی ان کا عشق آگ کا دریا بنا ہوا تھا جس میں ان دونوں کو ڈوب کر جانا تھا۔ میں آپ کا امتحان نہیں لے رہی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ تینوں یہاں سے چلے جائیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، اب میں یہیں رہوں گی، خوش رہوں گی، یہاں میرے ماں باپ کی یادیں بکھری ہوئی ہیں، میں ان یادوں کے سہارے جیوں گی، آپ سب لوگ چلے جائیں پلیز۔ ہچکیوں کے درمیان مائدہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اپنی، اٹھو اور چلو یہاں سے۔ اس کی بات پر شہریار نے غصے سے کہا اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا، چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے، کن پٹیوں کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مائدہ نے کہا، تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں، اٹھو یہاں سے اور چلو۔ شہریار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے بازو تھام کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا، کس حق سے آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ مائدہ نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، کوئی حق نہیں ہے آپ کا مجھ پر، سمجھے آپ؟ ڈبڈبائی دھندلائی آنکھوں سے وہ شہریار کو دیکھ کر بولی، واقعی فی الحال کوئی حق نہیں ہے میرے پاس تم پر، لیکن کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں یہاں سے پورے حق کے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ عمر؟ مائدہ سے نظریں ہٹا کر اس نے عمر کو دیکھا، نکاح خواہ کا انتظام کرو، میں ابھی اور اسی وقت مائدہ سے نکاح کروں گا اور پھر اسے اس گھر سے پورے حق کے ساتھ لے جاؤں گا۔ پہلی بات اس نے عمر کو دیکھ کر کہی اور دوسری بات مائدہ کو۔ مائدہ اس کی بات سن کر حق تک رہ گئی۔ سلطان اور عمر بھی اس کی بات پر حیران ہوئے۔ شہری؟ سلطان نے کچھ کہنا چاہا۔ میں کچھ نہیں سنوں گا سلطان، تو تمہارا سمجھانا فضول ہے، اس نے حق کی بات کی ہے نا، تو آج میں اس پر اپنا حق لے کر رہوں گا۔ میری محبت کا تماشا بنا رکھا ہے سب نے۔ شہریار نے کہا بھرتے ہوئے کہا، نکاح؟ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ پہلے ہی میرا بہت تماشا بن چکا ہے، اب میں اپنا مزید تماشا نہیں بناؤں گی۔ کسی کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی ٹھیک ہوں، مجھے اپنی ذات پر کسی کا حق نہیں چاہیے۔ مائدہ نے قدرے چلا کر کہا، خاموش۔ شہریار دہاڑ کر بولا۔ اس کی دہاڑ پر تینوں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ سلطان کو بھی اس کے غصے کا پتہ تھا، لیکن وہ غصہ اس حد تک ہوگا یہ اس کو اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت شہریار کا چہرہ تانبے کی طرح تپنے لگا تھا۔ عمر اس کی کزن ہونے کے ناطے اگر تم چاہتے ہو کہ میں عزت سے اسے اس گھر سے لے جاؤں تو جا کر نکاح خواہ کا انتظام کرو، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو پھر میں اسے اسی طرح ہی لے جاؤں گا، پھر کہاں لے جاؤں گا یہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ شہریار نے کہا تو عمر نے سلطان کی طرف دیکھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو اپنے بھائی کو سمجھا لو۔ شہری؟ سلطان نے تنبیہ لہجے میں اس کا نام لیا، آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا سلطان، آج تم مجھ پر بڑے ہونے کا رعب نہیں ڈالو گے، آج بات میری محبت کی ہے، میرے 6 سال کے انتظار کی ہے، میری وفاؤں کی ہے، تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے میری محبت کا، میری وفا کا، کسی کو احساس نہیں ہوتا میرا۔ شہریار نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سلطان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی ہو جائے میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، میری ذات اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ کوئی مجھے اپنانا نہ چاہے اور میں ان پر مسلط ہو جاؤں۔ مائدہ نے روتے ہوئے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، تو تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی؟ شہریار نے اس کے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر ٹھنڈے ٹھاٹھ لہجے میں پوچھا،
نہیں، مائدہ نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں سے میری لاش لے کر جانے کے لیے تیار رہنا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شہری، سلطان ایک دم تڑپ کر بولا، جبکہ مائدہ نے اس کی بات پر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ تم نے ابھی تک میری خاموشی اور میری نرمی دیکھی ہے، تم نے ابھی تک میری ضد اور میرا غصہ نہیں دیکھا۔ شہریار اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ سلطان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں سلطان، اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو خدا کی قسم میں آج خود کو ختم کر لوں گا۔ تم تیار رہنا میری لاش۔ وہ آگے کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ شہریار نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے سلطان کو دیکھا۔ کچھ ایسا ہی حال عمر اور مائدہ کا بھی تھا۔ سلطان، شہریار کے لب ہلے۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان اس کے سامنے سے ہٹا اور عمر کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف چل دیا۔ جلد سے جلد نکاح خواہ کا انتظام کرو، اس نے عمر سے کہا۔ لیکن سلطان، لیکن کچھ نہیں عمر، اب بات صرف اس کی محبت کی نہیں، ہمارے بھائی کی بھی، ان کی محبت کی نہیں، ہمارے بھائی کی جان کی ہے۔ آج پہلی بار ہم نے اپنے بھائی کے منہ سے اس طرح کی بات سنی ہے، پہلی بار ہم نے اپنے بھائی کو اتنے غصے میں دیکھا ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت وہ اذیتوں کی کن انتہاؤں سے گزر رہا ہوگا، ہم اسے اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ جا کر نکاح خواہ کا انتظام کریں، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن سلطان، آپ کے اور میرے گھر والے، وہ سب بات کی بات ہے، ابھی فی الحال آپ سے جو کہا ہے وہ کریں۔ سلطان نے کہا تو عمر اس بات میں سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کے قدموں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ سلطان وہیں کھڑا رہا۔ اندر شہریار اور مائدہ اپنی اپنی جگہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ چاروں سو ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، دل کو چیر دینے والی خاموشی۔ قریب 1.5 گھنٹے بعد عمر نکاح خواہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم بن بن بھر کے ہو رہے تھے۔ اس شخص کے لیے جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، جس کے نام سے دل دھڑکتا ہو، جو آپ کی پہلی محبت ہو، کتنا مشکل ہے خود اس کو کسی اور کو سونپنا، کتنا مشکل ہے اپنے محبوب کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا۔ السلام علیکم۔ سلطان نے نکاح خواہ کو دیکھ کر سلام کیا اور انہیں اندر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ اندر کی طرف چل دیے۔ سلطان اور عمر کے ساتھ تیسرے شخص کو دیکھ کر مائدہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس نے باری باری تینوں کو بے یقینی اور حیرت سے دیکھا۔ ان کا نکاح ہے؟ کس کا نکاح ہے؟ نکاح خواہ نے پوچھا۔ ہمارے بھائی اور ان کی کزن کا، جواب سلطان نے دیا۔ میں نکاح، مائدہ آگے کچھ کہتی شہریار نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ اس کی زبان ایک دم تالو سے لگ گئی۔ بیٹھیں۔ نکاح خواہ ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ شہریار نے مائدہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھایا اور خود اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مائدہ سرک کر پیچھے ہونا چاہتی تھی، لیکن شہریار نے اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کر کے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ وہ شہریار کی نظروں سے ڈر کر اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شہریار کا ایسا روپ دیکھا تھا۔ دونوں کے والدین والدیت بتائیں۔ نکاح
خواہ نے پوچھا تو سلطان نے شہریار کی اور عمر نے مائدہ کی ولدیت بتا دی۔ نکاح خواہ جب مائدہ سے نکاح کے لیے رضامندی پوچھی تو وہ روتے ہوئے شہریار کو دیکھنے لگی۔ شہریار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلہ اگلنے کو تیار تھیں اور اس کا چہرہ تانبے کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ غصے کی کن حدوں کو چھو رہا ہے۔ کچھ پوچھا ہے انہوں نے؟ جواب دو، شہریار نے لب بھیج کر کہا تو اس نے کب کب باتیں ہونٹوں سے نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ اپنے سارے حقوق شہریار کے نام کر دیے۔ پھر نکاح خواہ شہریار سے مائدہ کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کی رضامندی مانگی۔ نکاح خواہ نے شہریار سے مائدہ کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کی رضامندی مانگی۔ شہریار نے خوشی خوشی 3 بار سے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ حق مہر سلطان نے اتنے ہی بنوائے جتنے نور کے تھے۔ سلطان کا چہرہ اپنے بھائی کی خوشی سے دمک رہا تھا، جبکہ عمر نے اپنے ہاتھوں میں اپنی آنکھوں میں اترنے والے کرب کو سر جھکا کر چھپا لیا۔ آج اس کی محبت کسی اور کے نام ہو گئی تھی۔ زندگی کے بڑے سے بڑے امتحانوں میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بھی شمار ہوتا ہے، اور آج عمر اس امتحان سے گزر چکا تھا۔ دل نے احتجاج کیا تھا، روح کو شہریار کی قبولیت نے بڑی تکڑی ضرب لگائی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد نکاح خواہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرانی شروع کی۔ عمر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اپنے دعا میں اٹھے ہاتھ کشکول کے پیالے کی طرح لگے، خالی، بالکل خالی، جس میں اسے مائدہ کی محبت کی بھیک چاہیے تھی، اس کے ساتھ کی بھیک چاہیے تھی، اور اسے بھیک بھی نصیب نہیں ہوئی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے اس کے کشکول کے پیالوں میں گر گئے۔ دعا کے بعد سلطان اپنی جگہ سے اٹھا اور شہریار کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ شہریار بھی بے تحاشا خوش تھا اور اس کی محبت اس کے نام ہو گئی تھی۔ وہ اب اس پر سارے حق اور اختیار رکھتا تھا۔ شہریار سے الگ ہو کر سلطان نے مائدہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عمر نے بھی بمشکل خود کو مضبوط بنا کر شہریار کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دی، اور سلطان کی طرح اس نے بھی مائدہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان نے اپنے والٹ سے سارے نوٹ نکال کر نکاح خواہ کو دیے۔ وہ اتنے پیسے لینے کے لیے منع کرتے رہے لیکن سلطان نہیں مانا۔ نکاح خواہ پیسے لے کر چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے سلطان بھی باہر جانے لگا، اور جاتے ہوئے اس نے عمر کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر عمر بھی بڑے قدموں سے باہر آ گیا۔ اب اندر مائدہ اور شہریار تھے، ایک نئی حیثیت، ایک نئے رشتے میں بندھے ہوئے۔ اب تو تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اب تو میرے ساتھ چلنے سے انکار نہیں کرو گی مسز شہریار؟ شہریار نے سر جھکائے بیٹھی مائدہ سے کہا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اس کی ناراضگی پر شہریار کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نکاح مبارک ہو مسز شہریار، فتح جنگ خان۔ جاری ہے۔
سب بہت اچھا رسپانس دیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ پلیز ٹارگیٹ کو پورا کر دیا کیجیے، اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ پورا نہ کر سکیں، تو پلیز جو ٹارگیٹ دیا ہے اسے پورا کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔